आगाज अफसोसनाक खबर से। बहावलपुर में ज्यादती का शिकार लड़की की मुबैना खुदकुशी। लड़की ने ज्यादती के बाद स्प्रे पीकर खुदकुशी कर ली। गुज़िश्ता शाम इस लड़की को खेतों में मुलजिम लुकमान ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया और मुकामी थाने पर शिकायत के लिए गए तो उन्होंने पुलिस चौकी भेज दिया। लड़की ने खुदकुशी की और उससे पहले वो लिख कर गई अपने वालिद के लिए, जिसमें उसका कहना था कि अब्बा कल सर उठा के आप जिएंगे। बहावलपुर में ज्यादती का शिकार लड़की, इसने मुबैना खुदकुशी कर ली। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे चौधरी सलीम हमारे साथ हैं। सलीम, निहायत ही अफसोसनाक खबर है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये थाना खैरपुर ठामीवाली का नवाही इलाका है जहाँ पे एक ताहिरा नामी खातून है जिसके साथ 62 शख्स है। खेतों में काम करने के लिए गई, लुकमान ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वो अपनी वालिद के साथ मुतलका थाने पर गई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने 62 मुलजम होने की वजह से टाल मटोल से काम लिया और उसे चौकी के चक्कर लगवाए और उस रात गए तक उसको मुकदमा दर्ज न किया, जिस पर लड़की ने दिल बर्दाश्ता होकर अपने वालिद के नाम नोट लिखा कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। कल से आप सर उठा के जी सकेंगे कि आप एक गैरतमंद बेटी के बाप थे जिसने इंसाफ ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। वाकई की इत्तला मिलते ही डीपीओ बहावलपुर जो है थोड़ी देर पहले वहां पे पहुंचे हैं। उन्होंने वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जो इलाका थाना SHO है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी इंचार्ज मुहर्रर और दीगर मुलाजमीन जो है उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चौधरी सलीम, इस वक्त हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। वो क्लिप पे आप लोगों ने देख लिया कि हमारी एक बहन ने खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इसलिए कर लिया कि पाकिस्तान के निज़ाम से नाउम्मीद हो गई। जिनके साथ ज्यादती हुआ था, जुल्म हुआ था, दरिंदों ने उनके साथ ज्यादती किया था, वो जीत गया और वो हमारी बहन हार गई। अब ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे मुल्क में कानून, अगर कानून बन रहा है तो उसके आगे रुकावट बन रहा है और जो कानून है उस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि उस कानून में दम ही नहीं है। वो सियासतदानों ने अपने मातहत बनाया हुआ कानून है। जो चोर लुटेरे आज घूम रहा है ये उनका पाले हुए कुत्ते हैं और उस कानून के तहत इन लोगों को ये रिलीफ मिल रहा है। लेकिन मैं उस माँ बाप के दर्द और गम और दुख में बराबर के शरीक हूँ क्योंकि हमारी भी बहन थी, हमारी भी बच्ची थी कि वो नाउम्मीद हो गई इस निज़ाम से, इस निज़ाम इंसाफ से और ख़ुदकुशी कर लो और आखिर में अपने वालिद को एक पैगाम छोड़े कि यानी आज के बाद आप सर उठा के चलो। जिस थाने में हो गया तो उस थाने में SHO साहब ने उसको चौकी भेज दिया कि जाओ वहाँ से तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब उसको इंसाफ नहीं मिला तो उसने खुद अपना आपको इंसाफ दे दिया। मुझे रोना इस बात पे नहीं आते कि इस मुल्क में इंसान नहीं रहते। इस मुल्क पे इंसान रहते कि इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं और इस मुल्क की पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए जज इतना जालिम है
ایک مظلوم کو انصاف نہیں دیتے تو آج یہ واقعات پیش ہو رہا ہے. اس ملک کے جو بنا ہوا نظام ہے اس نظام میں انصاف کے نام کوئی چیز نہیں ہے تو آج لوگ ایسے قدم پہ اٹھانے پر مجبور ہو رہا ہے. ہماری بہن نے خودکشی کیا ہے لیکن اپنے فیملی خاندان کے لیے پیچھے بہت بڑا غم چھوڑ دیا. اس نے تو کہہ دیا کہ سر اٹھا کے چلو لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسے ماں باپ زندگی میں سر اٹھا کے چلے گا کیونکہ ان کو تو پہلے بھی غم تھا اس کے بعد بھی غم میں مبتلا کر لیا. لیکن ہمارے سیاستدانان اور ہمارے ملک کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، میں حکومت کو اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس لیے کہتا ہوں کہ سانحہ موٹر وے جب ہوا تھا تو وہ کس طریقے سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا تھا اور جب کل قانون اسمبلی میں قانون پاس ہوا تو وہ سب کچھ بول کے اور آج ایف ایس سی بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے قانون پاس ہو کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرم جلدی سے جلدی گرفتار ہو اور جلدی سے جلدی سے پھانسی پہ چڑھے. نہیں بھائی، اس کے لیے نہیں بلا رہے ایف ایس سی. اب ایک قانون پاس ہوا، اس قانون میں چور لٹیرے ڈاکو گرفت میں آئے گی اور مضبوط گرفت میں آئے گی. اب اس سے چھڑانے کے لیے چکر میں، پورا حکومت کو گرانے کے چکر میں. اور آج بار ایسوسیشن کا پاکستان بار ایسوسیشن نے ایک ای پی سی بلائی بھی ہے، وہ ان کا بھی ایک کلپ میں آخر میں شیئر کروں گا، وہ بھی آپ لوگ سن لیں، ان کا بیانات بھی سن لیں. یعنی یہ خود بھی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ قانون دان جو کالے کوٹ والے، جو کالے دندوں میں ملوث ہے، ان کو بھی ساتھ ملا رہا ہے. اس ملک میں کوئی قانون نہیں بنے گا، نہ قانون پہ عمل درآمد ہوگا. اس ملک میں قاتل کو سب سے زیادہ سپورٹ حاصل ہے عدالتوں سے، تانوں سے، پولیس سے، سیاستدانوں سے. اور لوٹ مار کرنے والے چور تو یہ لوگ خود ہیں. میرا دل آج یہ نہیں کر رہا کہ میں کہیں آگے اس پہ بات کروں، میں اپنی اس بہن کے لیے آواز اٹھاؤں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ منتخب حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے ایک ٹولہ، ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو کیا پاکستان کے آئین میں 73 کے آئین میں ایسے کوئی دفعات ہے کہ ان پر لاگو ہو اور ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالے کہ منتخب حکومت کو گرانے کی سازش کیوں کر رہا ہے؟ کیا قوم کے مفاد کے لیے کوئی بات کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیا قوم کو بتاؤ کہ یہ قانون جو پاس ہوا ملک کا اس میں یہ نقصان ہے اور قوم کا اس میں یہ نقصان ہے؟ کوئی بے شرمو اور بے غیرتو اور لعنتیو، اگر آپ لوگ چور نہیں ہوتے تو اس طریقے سے بھاگ دوڑ میں آج نہیں لگتے تھے. اور بھول گیا آپ لوگ اسے سانحہ موٹر وے، اور آج ہماری ایک بہن نے خودکشی بھی کر لیا کیونکہ ان کو تو انصاف ملتا ہے. وہ ججز بھی اس کی ساتھ کھڑے، وہ وکلا بھی اس کی ساتھ کھڑے. ان کا اپنا مافیا نے اپنا ایک ٹولہ مقرر کیا ہے، وکیلوں کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سارا نظام اس کا کنٹرول میں ہے. ان کو انصاف ملتے، چھٹی والا دن عدالت بھی لگ جاتے، سزائی موت کے بعد بری بھی ہو جاتے، عمر قید کے بعد باہر نکل جاتے. ان کو ایسے انصاف ملتے ہیں. لیکن اگر نہیں ملتے تو ہم اور پاکستانی قوم غریبوں کو نہیں ملتے. میرا دل دکھا جب میں نے اپنی اس بہن کی خودکشی کی بات سنی، اور وہ بات جب میں نے سنی کہ تانے میں گیا تھا اور تانے والوں نے اس کو چوکی بھیجا تھا، تو لعنت ہو اسی سچو پہ. اور آج اس ایس پی بھی اس کے گھر پہ گیا ہے. اس ایس پی صاحب اب آپ کی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سچو کو برطرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چوکی انچارج کو، بے غیرت کو تو پھانسی پہ بھی چڑھانا چاہیے آج. اور اس سچو میں بولتا ہوں اگر یہ اس سچو کا بہن ہوتی تھی یا اس کی ماں ہوتی تھی تو یہ کیا کہتے تھے کہ جاؤ چوکی پہ. پولیس تباہ و برباد ہو چکی ہے.
ہماری پولیس کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اگر اس کے اوپر جتنے بھی بڑے آفیسر لے کے آؤ. عمر شیخ کی بات مجھے ابھی بھی یاد ہے. اس نے کہا تھا اس پولیس کو ریفارم کرنا, ایسے ریفارم نہیں ہوگا ادھر بدلی کرو ادھر, اس کی گردن پر پاؤں رکھنی ہوگی, تب یہ پولیس کے ساتھ پولیس کی زبان میں بات کرنی ہوگی. لیکن کون کرے گا؟ سوال یہاں اٹھتے کہ کون کرے گا. لیکن پھر بھی اس پولیس والے سے میں ایک سوال کر رہا ہوں, کیا آپ لوگوں کا مائی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کا بہنیں نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کا بچے نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کا بچے نہیں ہے؟ جب تانے میں ہماری ایک بہن, ایک ماں, ایک بچی آ جاتی ہے ایک پیار کٹوانے کے لیے, اور آپ لوگ بجائے ان کی سپورٹ, اس کو تسلی دینے کی بجائے آپ کہیں اور اس کو بھیجتے ہو. اوے بے شرمو اور بے غیرتو اور لعنتیو, یہ وردی اتارو. ریاست نے جو وردی آپ لوگوں کی دیا یہ وردی اتارو. اس وردی کا آپ لوگوں نے جو بے عزتی کر لیا, جو بدنام کر دیا, یہ وردی اتارو. یہ بے غیرتوں کے لیے یہ وردی نہیں تھا, یہ شیروں کے لیے وردی تھا جب شیر پہنے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ وردی بے غیرتوں نے پہن لیا, رشوت خوروں نے پہن لیا, ڈاکوؤں نے پہن لیا, چوروں نے پہن لیا. سیاستدانوں نے اپنے مقصد کے لیے بھرتیاں کیے پولیس میں, ہر ادارے میں اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو بھرتی کیا ہے, سیاسی بھرتی کیے. اس کا آج پتہ چل رہا ہے. واحد ایک ادارہ ہے فوج کہ وہاں میں بھی جا سکتا, وہاں ہر پاکستانی جا سکتے ہیں. میرٹ پہ بھرتی وہاں ہو رہے ہیں. وہاں اگر ایک مظلوم چلے جاتے, لوگ کیوں ہر وقت آرمی چیف کو بلاتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے چھوٹے تکلیف پہ اگر میرے جیسے بندے پر آ گئے تو ہم سب سے پہلا اپیل کرتے ہیں آرمی چیف سے. کیوں بھائی؟ ہم عدالت سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم چیف جسٹس سے کیوں نہیں کرتے؟ اپیل تو انصاف کی اپیل تو عدالتوں سے کرنا چاہیے, نہ وزیر اعظم سے, نہ آرمی چیف سے, نہ آئی جی سے, نہ ڈی آئی جی سے, نہ کسی اور وزیر سے. عدالتوں سے انصاف کے ٹھکانہ جہاں ہے وہاں سے اپیل کرنا چاہیے. لیکن وہاں سے انصاف نہیں ملتے. نا امید ہو چکے 70-72 سال کا نظام ہم نے دیکھ لیا, تو ہم اپیل بھی کریں تو کیوں کریں؟ لیکن میں بولتا ہوں, یہ خبر جس نے بھی سنی ہے کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوا اور انصاف نہ ملنے پر اس نے خودکشی کر لیا, یہ ایسے ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ہزاروں واقعات ہمارے سامنے گزر چکا ہے. لیکن ہم دیکھتے تھے آج قانون بنے گا, کل قانون بنے گا, آج قانون بنے گا, کل قانون بنے گا. اب جب قانون بننے میں آ رہا ہے تو اس کے آگے رکاوٹ بننا شروع ہو گئی, اور مختلف ٹولے مافیا مل جل کے بیٹھ کے کوشش کر رہا ہے حکومت گرانے میں لگے ہوئے کہ حکومت گرے. لیکن میں بولتا ہوں ان لوگوں کے خلاف غداری کا مقدمات درج کرنا چاہیے. یہ ایک منتخب حکومت, ایک جمہوری حکومت ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ ملک کے خلاف سازش ہے. اس ملک کو یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اس ملک کا قانون کو استعمال کر رہا ہے. جو قانون انہوں نے بنایا ہے, تھوڑا سے بھی 19-20 بات ہو تو 73 کا آئین فوراً لے کے آتے. 73 کا آئین میں یہ نہیں ہے, تو 73 کا آئین میں تو یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ چور ڈاکو ملک کا صدر بنے گا, اور ملک کا وزیر اعظم چوری کر کے پیسے باہر لے کے جائے گا, اور وہاں میلے بنائیں گے اور ملک کو لوٹے گا, اور پھر یہاں پہ جب ان پر سزا یافتہ ہو جاتے اس کو یہاں انسانی ہمدردی ملے گی, اور یہاں سے وہ بھاگ کے پھر باہر سے نہیں آئے گا. یہ 73 کے آئین میں کہیں لکھا ہے؟ 73 کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ہمارا ملک میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو, ہماری خواتین کے ساتھ زیادتی ہو, ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو, اور قاتل کو سزائے موت نہ ہو, اور قاتل کو سزا نہ ہو, اور وہ عدالت سے بری ہو کے باہر نکل جائے, باعزت بری ہو. اور 73 کے آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک بندے کو دن دہاڑے ایک ریاست کے ملازم کو اس پر گاڑی چڑھاؤ اور عدالت سے باعزت بری ہو کے باہر آ جاؤ. یہ بھی 73 کا آئین میں لکھا ہے. یہ 73 کا آئین صرف آپ لوگ اپنے لیے کیوں بار بار بتا رہے ہو؟ اس 73 کا آئین کا ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم قوم کے لیے اس 73 کا آئین میں کیا لکھا ہے. ہمارے لیے کوئی انصاف کا اس میں دفعات ہے یا نہیں ہے؟ یا اگر جس ملک میں آئین بنا ہے تو اس آئین میں آپ لوگ اپنے لیے تو ترمیم کر رہے ہو. 5-10 سال میں آپ لوگوں نے کتنا قانون اس میں پاس کیا ہے پاکستان میں؟
سب سے بڑا جو چور لٹیروں کو سپورٹ کرنے والا قانون 18ویں ترمیم، کیا یہ 73 کے آئین میں یہ لکھا تھا کہ جب 18ویں ترمیم ہوگا تو صوبے کے اختیارات اس ڈاکو کے پاس چلے جائے گا، وفاق کا کوئی اختیارات اس پر نہیں ہے؟ میرے پاکستانیوں، میں آپ لوگوں کو آج گنواتا ہوں، سانحہ موٹر وے ان سے بھول گیا، سانحہ موٹر وے اس اپوزیشن سے بھول گیا، یہ منافق ہے۔ میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ یہ ہماری آپ کے لیے کچھ نہیں کرے، کچھ نہ کرے گا، نہ انہوں نے کیا ہے کچھ نہیں، اپنی جو ان لوگوں نے لوٹ مار کیا ہے اس کی بچانے، خود پتہ ہے کہ اس قانون ہمارے اوپر بھی لاگو ہوگی اور ہم اس قانون کے نیچے آ گیا، جائے گی تو یہ لوگ جائے گی، ہمارا آپ کا کیا ہے، پھنسے گا تو یہ لوگ پھنسے گا۔ کراچی کا جو شور شرابہ تھا، کراچی ڈوب گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سیاست چمکایا، وہ بھول گیا۔ ملک میں اور بڑے بڑے حادثات ہو گئی، وہ ان سے بھول گئی۔ اب APC بلاؤ اور اپنا آپ کو کوشش کرو کہ اس حکومت کو گراؤ کہ ہم بچے، لیکن یہاں تو بچ جائے گی، لیکن جب آپ نیچے جائے گی قبر میں، وہاں آپ کے ساتھ کیا APC ہوگی؟ وہاں کون سی APC کو بلائے گی؟ وہاں تو آپ سے سوال ہوگا، وہاں کے لیے آپ لوگ کیا کرے گا؟ یہاں تو لوٹ مار کرو۔ آپ لوگوں سے اگر آپ لوگوں نے چوری نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو پھر ڈر خوف کس بات کے؟ پھر تو آپ لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کرو کہ مہنگائی ہے، حکومت کے خلاف احتجاج کرو کہ قوم کو انصاف نہیں مل رہا ہے، حکومت کے خلاف احتجاج کرو کہ پولیس میں ریفارم کرو، جتنا جلدی ہو سکے احتجاج، سخت احتجاج کرو، ہم مانیں گا کہ واقعی یہ ہے اپوزیشن۔ اسمبلی سے واک آؤٹ کر رہے ہو تو کسی ایسے بات پہ کرو کہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یہ حکومت غلط کہہ رہے تھے اور آپ لوگ صحیح تھے، لیکن آپ تو جدھر بھی واک آؤٹ کر رہے ہو وہاں بھی اپنا چوری کی بات پہ کر رہے ہو، جہاں بھی آپ لوگ احتجاج کر رہے ہو وہ بھی آپ لوگ اپنا چوری کے لیے کر رہے ہو، یا زرداری نواز شریف کو بچانے کا چکر کر رہے ہیں۔ سب میرے پاکستانیوں، وہ چھوٹے موٹے پارٹیاں، مکس اچار اپوزیشن جو ہے، یہ صرف اور صرف زرداری اینڈ کمپنی، نواز شریف اینڈ کمپنی کو بچانے کے چکر میں ہے، ہمارا آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی پولیس، سارے پولیس کو کہتا ہوں، سارے پولیس کو، یہ نہیں ہے کہ ایک صحیح ہے دوسرا خراب ہے، سارے پولیس والوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں انسانیت ہے، انسانیت، صرف انسانیت، تو اللہ کے واسطے جو غریب تانے میں آتے اور جو ہماری مائیں بہنیں، بچہ جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے پاس آتے FIR کٹوانے کے لیے، تو خدا کے لیے ان کا ساتھ دو اور ان کا ہیلپ کرو اور ان درندوں کا ساتھ مت دو، ان مظلوم خاندان پر پریشر مت ڈالو کہ صلح کرو، پریشر مت ڈالو، ان درندوں کو گرفتار کرو اور سخت سے سخت ان کے اوپر دفعات لگاؤ اور عدالت میں پیش کرو کہ ان درندوں کو سزائے ہو، ورنہ جیسے آج ہماری مائی بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہے، ایک دن آئے گا کہ پولیس والوں یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی اور پھر آپ بھی نہیں بچیں گے۔ تو پھر آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں کہاں جائے گی انصاف مانگنے کے لیے اور FIR کٹوانے کے لیے کہاں جائے گی؟ کوئی شرم آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ تانے میں بیٹھا ہوا سچو ایک بادشاہ ہوتے، ایک بدماش ہوتے، جب غریب آدمی تانے میں جاتے تو سلام بھی نہیں دیتے یہ گنڈے۔ میں بہت جگہ گیا ہوں، بہت جگہ میں نے دیکھی ان کی بدماشی۔ یہ وردی جب یہ پہن لیتے تو خدا کی قسم 1 روپے ٹکے کا بھی بندہ نہیں ہوگا ٹکے کا، جب یہ وردی پہن لیتے نا تو اپنا آپ کو ایک افلاطون سمجھتے ہیں، انسانیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ پولیس کی 100 پولیس میں 100 لوگوں میں سے کسی 5-2 میں اگر انسانی ہمدردی ہو، لیکن وہاں تک بندہ کیسے پہنچے گا؟ نیچے لیول پہ تو بہت زیادہ ہے اور عوام کا واسطہ تو نیچے پڑتے ہیں۔ جب نیچے درندے ہیں نا تو 1000 جیسے آج جو ہماری بہن نے خودکشی کیا، 1000 بیٹیاں بچیاں ایسے خودکشیاں کرے گی اپنی باپ کی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ اس ملک میں
اس ملک میں درندوں کا راج ہے، اس ملک میں درندوں کا سپورٹ ہے، یہ ادارے درندوں کا سپورٹ کر رہا ہے۔ اس ملک میں درندوں کا کوئی خوف نہیں ہے قانون سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج انصاف سے نا امید ہماری بہن نے خودکشی کر لیا۔ بیٹو ٹی ویوں پہ، ٹی ویوں میں شو کرتے رہو گھنٹے گھنٹے، 2 گھنٹے، یہ قانون پاس ہونا چاہیے، یہ قانون پاس ہونا چاہیے، لیکن پاس ہونے نہیں دے گا کوئی بھی۔ میڈیا والے خود بھی ان میں اتنا غیرت نہیں ہے کہ یہ بھی آواز تو اٹھائے اور سخت سے سخت مطالبہ کرے اور ایک مہم چلائے میڈیا پہ کہ سزائی موت، چوک پہ لٹکائے، پھانسی، اور پولیس کے خلاف ایک منظم طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو اپنے ذاتی ٹارگٹ کے لیے بنائے، وہ نہیں، منظم طریقے سے، ایسے منظم طریقے سے ان کے خلاف ایک مہم شروع کرے کہ یہ جہاں بھی غلطی کرے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرے، سخت سے سخت سزائے پولیس کو ہونا بھی چاہیے۔ پولیس بھی عوام کے اوپر ایک ظلم کا پہاڑ بن چکا ہے، سب سے بڑے ظالم پولیس ہو گئی۔ تو ہم کس کے پاس جائیں؟ اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوئے تو ہم کس کے پاس چلے جائیں؟ کہاں جائیں ہم؟ بس میرے پاکستانیوں، آخر میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور جو بھی ہمارے ملک کو جنہوں نے لوٹا، جو لوگ لوٹ مار میں لگے ہیں، جو لوٹ رہا ہے، جو محب وطن پاکستانی ہے، اللہ ان کا حفاظت کرے، اللہ ان کے گھر کا، اللہ ان کی مال جان کا حفاظت کرے، اور جو بھی ہمارے ملک کی بربادی، ہمارے ملک کی لوٹ مار میں ملوث ہے، اور جو بھی ہمارے ملک کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے، اللہ ان کو نسل تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ اور ججز صاحبان سے ہمارا اپیل ہے کہ خدا کے واسطے جب ایسے مظلوم کیسز آپ کے پاس آ جائے اور ایسے مظلوم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، تو 2 سال اور 3 سال ان کو عدالتوں میں مت گھسیٹو، وہ نا امید ہو جاتے، ان کے پاس پھر وکیل کے فیس نہیں ہوتے، بار بار آنے سے جانے سے زیادہ وہ ٹینشن میں چلے جاتے، اور پھر جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، فیس نہیں ہوتے، اور آپ کی عدالت سے نا امید ہوتے، پھر ایسے فیصلے وہ لوگ خود کر رہے ہیں، پھر خود اپنے اوپر تیل ڈالتے، اپنا آپ کو آگ لگاتے، اور ہم افسوس کرتے 2-3 دن افسوس کر لیتے، ختم ہو جاتے بات۔ اللہ بھی آپ لوگوں سے پوچھے گا، بہت بڑی کرسی پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، انصاف کا امید ہے آپ لوگوں سے، اللہ نے آپ کو یہ اختیارات دیا ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف دو، لیکن آپ لوگ کس میں لگے ہوئے پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ تو ان لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں جو ظالم بنے ہوئے، جو درندے بنے ہوئے اس دنیا میں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پاکستانیوں اور میرے دوستوں کہ آواز اٹھاؤ، اور 1-2 دن میں نہیں ہوگا، 1-2 دن میں جیسے اپوزیشن نے اٹھایا، آج ختم ہو گیا، آج اپنے بات میں لگ گیا، اپنے بچانے کے چکر میں لگ گیا۔ منظم تحریک چلانی ہوگی، اور ہم سب پاکستانیوں کو جس کی مائی بہنیں ہیں ان کو تحریک چلانی ہوگی، ان کی مائی بہنیں محفوظ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، بچیاں مائی بہنیں ہمارے غریبوں کا محفوظ نہیں ہے۔ اور آخر میں پنجاب کے آئی جی صاحب، جو ابھی نئے آئی جی ہے جناب غنی صاحب، کوشش کرو کہ اپنے پولیس کو ٹھیک کرو، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، 6 مہینے سال ہے، تانے کے لیول سے لے کے SSP DSP وہ بعد میں کر لو، تانے سے لے کے تانے کا SHO، جو SHO ہیڈ مورل بیٹھا ہوتے ہیں، ان کو سخت سے سخت احکامات دو، اور ان کو یہ کہہ دو کہ عوام کا شکایت کسی بھی تانے سے SHO کے خلاف آیا تو ان SHO کو معطل کرنا اور ادھر کرنا یہ نہیں ہوگا، اس کو سخت سے سخت سزا دو، تب پولیس میں تمیز بھی آئے گی اور یہ انسان بنے گے، ورنہ یہ ایسے ہی جب تربیت
इंसानियत की तरबियत इसकी हो जाती थी ना, तो आज पुलिस इंसान के साथ, एक औरत के साथ जब उन्होंने फरियाद लेगी कि हमारे साथ ज्यादती हुई, तो ये नहीं कहते थे कि चौकी में चले जाओ, वहाँ बैठा के ये मैं पाकिस्तानी हूँ। अब जब मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे साथ सिंध में कोई वाक़या हुआ, तो क्या मुझे सिंध वाली पुलिस कहेगी कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जाओ, एफआईआर दर्ज कराओ? और फिर जब एक सूबे के अंदर ये क्या चौकी में जाओ, इसमें जाओ, उसमें, एफआईआर दर्ज करने से भी कुछ नहीं होते, एफआईआर दर्ज करने से भी कुछ नहीं होते। पुलिस जब तक अपनी ड्यूटी 100% नहीं करेंगे, मुल्क में जराइम नहीं रुकेगी, मुल्क में जराइम नहीं रुकेगी। 100% ड्यूटी पुलिस को करनी होगी, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और जब अल्लाह की गिरफ्त में आता है पुलिस वाले, तो मैंने बहुत देखा है कि फिर अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे वीडियो प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो मेरे दोस्तों, और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मैं आखिर में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।